बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आफताब साहब की गाड़ी अपने छोटे भाई अहमद के घर के सामने रुकी। आफताब साहब ने हॉर्न दिया। घर के अंदर खड़े चौकीदार ने गेट खोला। गाड़ी शान के साथ घर के अंदर दाखिल हुई। आफताब साहब, उनकी बेगम आलिया और बेटा आकिल गाड़ी से बाहर निकले। इतने में एक मुलाजिम भागता हुआ उनके पास आया। आफताब साहब ने पूछा, मेरा भाई ज़हीर घर पर है? मुलाजिम ने इस्लाम के बाद जवाब दिया, जी जी, छोटे साहब घर पर ही हैं। आफताब साहब बोले, अच्छा हम अंदर जा रहे हैं, तुम गाड़ी से मिठाई की टोकरी निकाल कर अंदर ले आओ। मुलाजिम ने हाँ में सर हिला दिया। आफताब साहब माँ, बीवी और बेटे के घर के अंदर चल पड़े। ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गए। सीढ़ियों पर ज़हीर खड़ा था, बिना किसी गर्मजोशी के हैरत से बड़े भाई को देख रहा था। इतने में मुलाजिम मिठाई का टोकरा उठाए अंदर आया। उसने मिठाई का टोकरा टेबल पर रखा और वापस जाने लगा कि ज़हीर ने उसे रोक लिया और बोला, रुक जाओ अकरम। मुलाजिम खामोशी से खड़ा हो गया। ज़हीर ने कहा, भाई साहब, आप क्या मेरे गरीब खाने पर रास्ता भटक कर आ गए? आफताब साहब और आलिया बेगम एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आफताब साहब ने कहा, ज़हीर, तुम्हें बड़े भाई के आने की खुशी नहीं हुई? ज़हीर तकब्बुराना अंदाज में सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए कहने लगा, भाई साहब, खुशी तो कहीं दूर रह गई है। अब तो खून के रिश्तों को मेहरबान देखते हुए हैरत होती है। वैसे भी जान सकता हूँ कि छोटे भाई जिसके साथ बरसों से आपने कतई ताल्लुक़ कर रखा है, आज अचानक उस भाई की याद कैसे आ गई? और इतनी याद आई कि आप मिठाई का टोकरा भी साथ ले आए। आलिया बेगम ने कहा, ज़हीर, शायद तुम भूल रहे हो, कतई ताल्लुक़ तुमने किया था, हमने नहीं। हम तो आज भी। इतने में ज़हीर की बीवी अमारा बेगम, जो कि ड्राइंग रूम में पहुंच चुकी थी, बोली, जी भाभी, आप लोग तो आज भी उसी हिसाब किताब में होंगे कि कैसे हमसे क्या ले सकते हैं। आकिल, जो अब तक खामोश खड़ा था, ने बमुश्किल मुस्कुराते हुए कहा, चचा जान, आप हमें गलत समझ रहे हैं, आप बाबा की बात तो सुन लें। ज़हीर ने सोफे पर बैठते हुए कहा, ओह अच्छा, माफ़ी चाहता हूँ। भाई साहब बैठे ना, बताएं आप क्या कहने के लिए आए हैं। आफताब साहब ने झिझकते हुए कहा, ज़हीर, देखो, पुरानी बातें भूल जाओ, मैं यहाँ सारी रंजिशें ख़त्म करने आया हूँ। मैं आकिल के लिए गुलनूर बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। ये सुनकर ज़हीर हैरत में मुब्तला सोफे से उठ खड़ा हुआ। अमारा बेगम ज़हीर के करीब आन खड़ी हुई और बोली, भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे, बल्कि मैं तो आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आप किस ढिठाई से यहाँ हमारे घर में खड़े ये बात कह रहे हैं? आलिया बेगम बोली, अमारा, तो इसमें हर्ज ही क्या है? ज़हीर ने कहा, हर्ज है भाभी, सारी जायदाद पर आप काबिज होकर बैठे हैं, अभी आप कह रही हैं कि क्या हर्ज है? आफताब साहब ने चिढ़कर कहा, ज़हीर, आखिर तुम्हें कब और कैसे समझ आएगी? मैंने या बाबा ने तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं की। जो तुम्हारा हिस्सा बनता था वो तुम्हें बाबा ने अपनी ज़िंदगी में दे दिया था। ज़हीर चिल्लाया, जी हाँ, मेरे लिए ये छोटा सा घर रह गया था और बाप की हवेली पर सिर्फ आपका हक था। आफताब साहब, ज़हीर, ये तुम अच्छी तरह जानते हो, बल्कि पूरा ख़ानदान जानता है कि बाबा को वो हवेली बुरे हालात में गिरवी रखना पड़ी थी। तब मैंने हवेली को बचाने के लिए दिन रात मेहनत की और जितना मेरे पास पैसा था मैंने हवेली को बचाने के लिए लगा दिया। उसके बाद हवेली को अपग्रेड करने में भी मैंने लाखों खर्च किए। तुम्हें तालीम के लिए बाहर भेजा तो तुम्हारी तालीम का खर्च बाबा सिर्फ 1 साल उठा सके थे, बाकी 4 साल मैंने तुम्हारी तालीम पर लगाए हैं, तो आज तुम कुछ बन गए हो। ज़हीर, बस कर दें भाई, आपके एहसान सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। जब भी मैं हवेली की बात करता हूँ, आप मुझे अपने एहसानात गंवाने बैठ जाते हैं। आफताब साहब की आवाज़ कदरे ऊंची हो गई। बोले, तो क्यों ना गिनवाओ एहसानात ज़हीर? तुम जिस जायदाद की बात करते हो, क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि उस जायदाद पर मेरा कितना पैसा लगा है? मैंने तो सिर्फ हवेली ली है, ये घर फैक्ट्री तुम्हें दिया है। अमारा बेगम बोली, बस करें भाई साहब, आप मिठाई का टोकरा उठाएं और जाएं यहाँ से। गुलनूर और आकिल का रिश्ता नहीं हो सकता। ज़हीर पाँव पटकते हुए वहाँ से चल पड़ा और कमरे में दाखिल हो गया, जबकि अमारा बेगम दूसरी जानिब मुँह फेर कर खड़ी हो गई। आकिल की आंखों में तैरते पानी को आफताब साहब और आलिया बेगम बखूबी देख सकते थे, मगर कुछ कर नहीं सकते थे।
عالیہ بیگم نے عاقل کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے بولی، بیٹا چلو گھر چلیں۔ ڈرائنگ روم سے نکلے اور گاڑی کی طرف چل پڑے۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر آفتاب صاحب اور عالیہ بیگم گاڑی کے اندر بیٹھ گئے، جبکہ عاقل دوسری منزل پر ایک کمرے کی طرف دیکھ رہا تھا، جس کی کھلی کھڑکی سے جھانکتی دو آنکھیں اسے دیکھے جا رہی تھیں۔ عالیہ بیگم نے یہ منظر دیکھا تو بولی، عاقل بیٹھ جاؤ گاڑی میں، وہ تمہارے نصیب میں نہیں ہے بیٹا۔ عاقل گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی گھر سے باہر نکل گئی۔ رات کے 1 بج رہے تھے۔ کمرے میں اندھیرا تھا، گہری خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں تکیے کے اندر منہ چھپائے سسکیاں لیتی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ تکیے کے اندر چھپایا ہوا تھا تاکہ اس کی سسکیوں کی آواز وہیں گم ہو جائے، مگر یہ محض اس کی خام خیالی تھی۔ اتنے میں کمرے کی کھڑکی پر آہستہ آہستہ دستک دینے کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا، اسے ایک سایہ نظر آیا۔ وہ تیزی سے اٹھی، اپنے آنسو پوंچھتے ہوئے کھڑکی کی طرف لپکی۔ شیشے سے باہر دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گئی۔ باہر عاقل تھا۔ عاقل کو دیکھ کر اس نے جلدی سے کھڑکی کھول دی۔ عاقل نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، گلنور مجھے اندر آنے دو، میں نے تمہارے ساتھ ضروری بات کرنی ہے۔ گلنور نے نہیں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، عاقل آپ یہاں سے چلے جائیں، سب ختم ہو گیا ہے، کچھ نہیں بچا۔ عاقل دھیرے سے دوبارہ بولا، نہیں گلنور، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں تب تک امید نہیں ختم ہو سکتی۔ تم میری ہو اور میری ہی رہو گی، تم صرف ہاں کرو، میں تمہیں ابھی اسی وقت یہاں سے لے جاؤں گا۔ اتنے میں پیچھے سے عاقل کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ عاقل نے ہڑبڑا کر پیچھے دیکھا تو ایک زوردار تمانچہ اس کے منہ پر پڑا۔ عاقل کے سامنے اس کی چچی امارہ بیگم کھڑی تھی۔ اس سے پہلے کہ گلنور کچھ کہتی، امارہ بیگم نے اس سے کہا، گلنور اندر دفع ہو جا اور کھڑکی بند کر دے، ورنہ ابھی تیرے باپ کو بلا لوں گی تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ اس کی بیٹی رات کی تاریکی میں کیا گل کھلا رہی ہے۔ یہ سن کر گلنور تو جیسے سکتے میں آ گئی۔ امارہ بیگم نے عاقل سے کہا، سن لڑکے، میرے جیتے جی گل کی شادی تجھ سے نہیں ہوگی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، اور اگر آئندہ تو نے ادھر کا رخ کیا تو پھر مجھ سے گلہ مت کرنا، اب دفع ہو جاؤ۔ عاقل نے مڑ کر گل پر ایک نظر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ سسکیاں لیتے گلنور کو کئی دن گزر گئے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ امارہ بیگم گلنور کی سوتیلی ماں تھی۔ خاندان میں کوئی بھی امارہ بیگم کو پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک نہایت بھیانک حقیقت امارہ بیگم کے ساتھ منسلک تھی۔ اس میں حقیقت کتنی تھی کنفرم کسی کو نہیں تھا، مگر سب کا یہی کہنا تھا کہ امارہ بیگم نے ظہیر صاحب کی زندگی میں شامل ہونے کے لیے گلنور کی ماں رخشندہ کو زہر دیا ہے۔ سچ کچھ یوں تھا کہ امارہ بیگم ظہیر صاحب کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ یونیورسٹی کے 5 سال جو ظہیر نے امارہ بیگم کے ساتھ باہر گزارے تھے، وہ امارہ بیگم کو دل دے بیٹھے تھے۔ امارہ کا تعلق بھی امیر خاندان سے تھا، مگر جب ظہیر پاکستان واپس آیا تو اسے سرپرائز دیا گیا کہ اس کا رشتہ اس کی کزن رخشندہ سے ہو چکا ہے۔ 1 مہینے کے اندر اندر شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ ظہیر گھر والوں کا امارہ کی حقیقت بتانا چاہتا تھا، لیکن اسے کچھ بھی کہنے کی مہلت ہی نہیں ملی، اور زور و شور سے شادی کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ امارہ کو جب ظہیر کی شادی کا علم ہوا، اس نے ظہیر کو ورغلانے کی بہت کوشش کی، مگر ظہیر خاندان کے رسم و رواج کے سامنے کچھ نہیں کر سکا۔ بالآخر ظہیر اور رخشندہ کی شادی ہو گئی۔ رخشندہ اپنی آنکھوں میں ہزاروں خواب لیے رخصت ہو کر پیا گھر چلی آئی۔ ظہیر کا پہلے دن سے رخشندہ کے ساتھ برتاؤ کچھ اچھا نہیں تھا، جسے خاندان والوں نے بھی محسوس کیا۔ آخرکار شادی کے 3 مہینے بعد ظہیر نے ہمت کی اور گھر والوں کو امارہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ گھر میں بہت ہنگامہ ہوا۔ امارہ چونکہ خاندان کی نہیں تھی، اس لیے کوئی بھی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور رخشندہ گھر کی لاڈلی بہو تھی، اس لیے بھی سب کا ووٹ رخشندہ کے حق میں تھا۔ بہرحال رخشندہ کا کانچ کا گھروندہ ایک لمحے میں چور چور ہو گیا، نوبت طلاق تک جا پہنچی۔ مگر اس سے پہلے کہ رخشندہ کی زندگی تباہ ہوتی، ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ حاملہ ہے، اور دوران حمل اور بچے کی پیدائش کے 2 سال تک تو طلاق ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ لہٰذا سارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ جیسے تیسے 9 مہینے گزرے، آخر اللہ نے ظہیر اور رخشندہ کو چاند جیسی بیٹی عطا کی۔ ہسپتال کے کمرے میں شام کے وقت خاندان کے کئی بڑے جمع تھے، جو رخشندہ کا حال احوال لینے کے لیے آئے تھے۔ رخشندہ ہوش میں آ چکی تھی،
سب خوش نظر آ رہے تھے۔ ظہیر بھی کمرے میں موجود تھا کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ نہایت خوبصورت اور ماڈرن لڑکی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ سب حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ ظہیر کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں امارہ تھی۔ امارہ نے سب کو سلام کر کے اپنا تعارف کرایا۔ خاندان والے اس کی بے باک طبیعت دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ باقی افراد تو کمرے سے باہر چلے گئے۔ کمرے میں صرف رخشندہ، ظہیر اور اس کی ماں رہ گئے تھے۔ ظہیر کی ماں نے سخت لہجے میں ظہیر کو تنبیہ کرتے ہوئے کہا، ظہیر، شریف خاندانوں میں اس طرح کے تماشے نہیں ہوتے، اس لیے جذبات کے طوفان کے سامنے یہی بند باندھ دو، ورنہ اس طوفان میں کوئی نہیں ڈوبے گا سوائے اس لڑکی کے۔ یہ کہہ کر ظہیر کی ماں کمرے سے باہر چلی گئی۔ ظہیر نے ہڑبڑاہٹ میں امارہ سے کہا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تم ابھی یہاں سے جاؤ۔ لیکن امارہ نے کہا، میں تم سے نہیں رخشندہ سے ملنے آئی ہوں، لہٰذا تم باہر جاؤ اور ہمیں چند لمحوں کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ امارہ کے اصرار پر ظہیر کمرے سے باہر چلا گیا۔ نہ جانے رخشندہ اور امارہ کے درمیان کیا بات ہوئی تھی، لیکن امارہ کے جانے کے بعد رخشندہ بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ گھر والوں کو اس نے یہی بتایا تھا کہ سب ٹھیک ہے۔ رات خیریت سے گزر گئی۔ ظہیر بھی گھر چلا گیا تھا۔ ہسپتال میں رخشندہ کے پاس اس کی سانس رکی ہوئی تھی۔ ظہیر صبح ناشتہ لے کر ہسپتال پہنچا۔ بیٹی جھولے میں رو رہی تھی، جبکہ اس کی ماں اور بیوی دونوں گہری نیند سو رہے تھے۔ ظہیر نے ٹفن میز پر رکھا اور فوراً بیٹی کو گود میں اٹھا لیا، ساتھ ہی ماں کو آوازیں دینے لگا، امی، امی اٹھ بھی جائیں۔ ظہیر کی آوازیں سن کر ماں اٹھ بیٹھی۔ ظہیر بولا، امی، آپ دونوں کتنا سوئیں گی؟ بیٹی نہ جانے کب سے رو رہی ہے، شاید اسے بھوک لگی ہے۔ ماں نے کہا، بس بیٹا، فجر کے وقت میری آنکھ لگی ہے، اسی لیے آنکھ نہیں کھل رہی تھی، رکو میں اس کا دودھ بناتی ہوں۔ یہ کہہ کر ظہیر کی ماں نے پوتی کے لیے فیڈر بنا کر ظہیر کو دیا۔ ظہیر بیٹی کو فیڈر پلانے لگا۔ اس کے بعد ظہیر کی ماں رخشندہ کو جگانے لگی، مگر وہ تو گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ کئی بار جگانے کے بعد بھی رخشندہ نہ اٹھی۔ ظہیر نے بیٹی ماں کی گود میں دی اور ڈاکٹر کو بلانے کے لیے کمرے سے باہر بھاگا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ڈاکٹر کمرے میں تھا۔ ڈاکٹر نے رخشندہ کو معائنہ کرنے کے بعد دکھ بھرے انداز میں کہا، بہت افسوس ہے کہ آپ کی بہو اب ہم میں نہیں رہی۔ سانس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ رخشندہ جو بالکل ٹھیک ٹھاک سوئی تھی، اسے ہوا کیا تھا؟ ڈاکٹر کے تفصیلی معائنے کے بعد پتہ چلا کہ رخشندہ نے کوئی زہریلی چیز کھائی تھی، جس کے باعث اس کی موت ہوئی ہے۔ سب گھر والوں کی نظریں ظہیر پر تھیں، مگر ظہیر نے کہا، آپ سب لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کچھ نہیں کیا، اور امارہ آپ سب کے سامنے خالی ہاتھ آئی تھی۔ ٹھیک ہے، رخشندہ مجھے پسند نہیں تھی، مگر میں کسی کو قتل نہیں کر سکتا، وہ بھی اپنی ہی بیٹی کی ماں کو۔ خیر، رخشندہ منو مٹی تلے جا چکی تھی۔ رخشندہ کے چہلم کے بعد گھر والوں کو ظہیر کا دوبارہ گھر بسانے کی فکر ہوئی، کیونکہ گلنور کو پالنے کے لیے بھی ماں کی گود ضروری تھی۔ ان حالات میں ظہیر نے اس بار امارہ کا نام گھر والوں کے سامنے رکھ دیا، لیکن ایک بار پھر گھر میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ گھر والے جو امارہ کے متعلق شکوک و شبہات میں مبتلا تھے، وہ امارہ کو رخشندہ کی موت کا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ انہوں نے گھر میں امارہ کا نام لینے پر بھی پابندی لگا دی۔ ظہیر نے جب یہ حالات دیکھے تو اس نے بھی گھر والوں کے فیصلے کے خلاف بغاوت کر دی اور امارہ کے ساتھ شادی کر لی۔ امارہ ایک بڑے بزنس مین کی بیٹی تھی، لہٰذا امارہ کے باپ نے خود اپنی بیٹی کا نکاح ظہیر کے ساتھ کرا دیا۔ نکاح کر کے ظہیر جب امارہ کو گھر لے کر آیا تو خاندان کے کسی بھی فرد نے امارہ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بالآخر ظہیر کو امارہ کو لے کر الگ ہونا پڑا۔ ساتھ ہی ظہیر نے جائیداد کے بٹوارے کی بات بھی کر دی، جس کا ظہیر کی ماں نے بہت صدمہ لیا، اور وہ بھی صرف 6 مہینے میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔ جائیداد کو لے کر ظہیر اور آفتاب کے درمیان اتنا جھگڑا ہوا کہ بات عدالت، تھانے، پولیس تک جا پہنچی۔ خاندان کے سبھی لوگ امارہ کو سارے فساد کی جڑ سمجھتے تھے۔ جب سے اس نے ہسپتال کے کمرے میں قدم رکھا تھا، اس گھر کا شیرازہ بکھرتا ہی چلا گیا تھا۔ کشیدہ حالات کی وجہ سے آفتاب کے بابا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ ڈاکٹر نے انہیں کسی بھی ڈپریشن سے دور رہنے کا مشورہ دیا اور مکمل ریسٹ کا کہہ دیا۔ اپنی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے آفتاب کے بابا نے جائیداد کی تقسیم کر دی۔ ان کی ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ بجائے اس کے کہ مرنے کے بعد بچوں میں جائیداد کو لے کر کوئی فتنہ کھڑا ہو، انہوں نے جیتے جی جائیداد کا بٹوارہ کر دیا، جس میں خاندانی حویلی آفتاب صاحب کے حصے میں آئی
جبکہ چھوٹا گھر اور فیکٹری انہوں نے ظہیر کے نام کر دیا۔ یقیناً حویلی کی مالیت بہت زیادہ تھی، مگر اس حویلی پر آفتاب صاحب نے بہت خرچہ کیا تھا۔ نہ صرف حویلی پر بلکہ ظہیر کے بیرون ملک تعلیم کے اخراجات بھی آفتاب صاحب نے اٹھائے تھے، اس لیے اس حویلی پر آفتاب صاحب کا حق تھا، اور یہی بات ظہیر اور امارہ سے برداشت نہیں ہوئی۔ خوب لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد ظہیر نے بڑے بھائی کے ساتھ قطع تعلق کر لیا۔ آفتاب صاحب کے والد جو پہلے ہی ہارٹ پیشنٹ تھے، انہوں نے اس بات کا اتنا صدمہ لیا کہ وہ ظہیر سے بات کرنے کے لیے اس کے گھر پہنچ گئے۔ جس وقت وہ ظہیر کے گھر پہنچے، ظہیر کے کمرے کے اندر سے امارہ کے ہنس ہنس کر باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، نہ جانے اس نے ایسی کیا بات کی جسے سن کر آفتاب کے والد صاحب وہیں لڑکھڑا گئے۔ بڑی مشکل سے گھر پہنچے، ان کا سانس پھولا ہوا تھا، وہ پسینے میں شرابور تھے۔ حویلی میں اس وقت صرف ملازم تھے۔ ایک ملازم نے انہیں پانی پلایا اور فوراً آفتاب صاحب کو فون کر کے ان کی حالت کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے ملازم کو صرف اتنا بتایا کہ بخشش محمد ظہیر کی بیوی نے میرا گھر برباد کر دیا ہے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ وہ، مگر اگلے ہی لمحے انہیں دوسرا ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ خاندان میں کوہرام مچ گیا۔ ظہیر کی بیوی کا فیملی بائیکاٹ کر دیا گیا۔ حقیقت کوئی نہیں جانتا تھا، مگر سب یہی کہہ رہے تھے ضرور کچھ تو ایسا تھا جس نے آفتاب کے والد کی جان لی تھی۔ آفتاب کے والد اس وقت خاندان کے بڑے تھے، سب ان سے بہت محبت کرتے تھے، پورے خاندان کو انہوں نے ہی جوڑ کر رکھا ہوا تھا، لہٰذا یہ صدمہ اور بھی بڑا تھا۔ برسوں گزر گئے، آفتاب اور ظہیر کے بچے جوان ہو گئے۔ ایک شادی میں خاندان والوں نے دونوں بھائیوں کی صلح کرانے کی پوری کوشش کی۔ صلح ہو بھی گئی، لیکن پھر ظہیر نے جائیداد کا مطالبہ سامنے رکھ دیا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ دلوں میں اتنے تفرقے آ جائیں تو کہاں صلح ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر گمشدہ رنجشوں نے سر اٹھایا، جسے امارہ بیگم نے خوب طول دی، مگر کوئی بات کرنا بے سود تھا۔ شادی کے اسی فنکشن میں پہلی بار عاقل نے گلنور کو دیکھا تھا۔ وہ گلنور کو دیکھتے ہی اپنا دل ہار بیٹھا تھا، لیکن چچا کی بیٹی تک پہنچنے کے لیے وہ کچھ بھی کرتا سب بیکار تھا۔ اس کے بعد عاقل نے ایک کزن کو اعتماد میں لیا جس کا چچا کے گھر میں آنا جانا تھا، اور اس کے ذریعے اپنے دل کا احوال گلنور تک پہنچایا۔ گلنور جو کسی روشنی کی مانند اجلی اور تتلی کی مانند معصوم تھی، پہلے پہل تو اس نے اس جذبے کو ماننے سے انکار کر دیا، مگر عاقل کی محبت کسی بھی طرح کے حالات کو چیرتی گلنور کے دل میں اتر چکی تھی۔ گلنور کو اپنی محبت کا یقین دلانے اور اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں عاقل کو 2 سال لگ گئے۔ وہ سارے پیغامات اپنی کزن ماروح کے ہاتھوں گلنور کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ ماروح کی بھی گلنور سے اچھی دوستی ہو گئی۔ یونیورسٹی سے فری ہوتے ہی جیسے عاقل نے آفتاب صاحب کا بزنس میں ان کا ہاتھ بٹانا شروع کیا، اس نے ماں کے سامنے گلنور سے شادی کی خواہش ظاہر کر دی، جسے سنتے ہی اس کی ماں عالیہ بیگم نے انکار کر دیا، کیونکہ ظہیر اور اس کی بیوی امارہ کے رویوں سے سارا خاندان واقف کردہ۔ گھر میں ایک نئی بحث شروع ہو چکی تھی، عاقل اور گلنور کی شادی۔ آخر اسی طرح 1 سال اور گزر گیا۔ بالآخر خاندان کے چند بزرگوں نے یہ کہہ کر آفتاب صاحب کو قائل کر لیا کہ اس گھر میں ہمارا کوئی اپنا ہے تو وہ رخشندہ کی بیٹی گلنور ہے۔ اگر ہم گلنور کو واپس لے آتے ہیں تو رخشندہ کی نشانی ہمارے پاس واپس آ جائے گی، پھر چاہے وہ لوگ ہم سے میل جول رکھیں یا نہیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ آخر آفتاب صاحب عالیہ بیگم اور بیٹے کے ساتھ گل کا ہاتھ مانگنے کے لیے گئے، لیکن وہاں جو کچھ ہوا وہ ان کی توقع کے عین مطابق تھا۔ انہیں مایوس لوٹنا پڑا۔ کئی دن گزر گئے۔ گلنور کے چہرے پر لکھی اداسی کی داستان بآسانی کوئی بھی پڑھ سکتا تھا۔ رات کے کھانے کے وقت سب ٹیبل پر موجود تھے۔ گل کے سوتیلے 2 بہن بھائی بھی تھے۔ امارہ بیگم نے کہا، ظہیر صاحب آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ظہیر نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ امارہ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں نے گلنور کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ یہ بات اتنی غیر متوقع تھی کہ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے سب لوگوں کے ہاتھ رک گئے اور وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ ظہیر نے حیرت سے پوچھا، کمال ہے امارہ، اتنی بڑی بات اور تم اتنی آسانی سے کہہ رہی ہو؟ مطلب گل کا رشتہ تم نے طے کر دیا اور مجھ سے پوچھا بھی نہیں؟ امارہ بولی، آپ کی حیرت بجا ہے، لیکن مجھے بھی یہ علم تھا کہ آپ کو یہ رشتہ ضرور پسند آئے گا۔ آپ کے بزنس پارٹنر شاہد حسین کا بیٹا کاشان کیسا رہے گا گلنور کے لیے؟ کاشان کا نام سنتے ہی ظہیر کے چہرے پر ہلکی مسکراہٹ پھیل گئی۔
کہنے لگی یہ تو اچھا رشتہ ہے، لیکن تم نے کیسے سب کر لیا؟ یہ سن کر ہمارا ہنسی اور بولی مجھے علم تھا کہ آپ کا یہی ری ایکشن ہوگا۔ شاہد بھائی کی بیگم کے ساتھ میری کتنی دوستی ہے، آپ کو تو معلوم ہی ہے۔ چند دن پہلے بھابھی نے مجھے کال کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کاشان کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی میرے دل میں گل کا خیال آیا اور میں نے لگے ہاتھوں ان کے سامنے گل اور کاشان کی جوڑی کی رائے دے دی۔ اب ہم دونوں فیملیز ایک دوسرے کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ ظاہر ہے اس رشتے میں بظاہر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اور اعتراض کی کوئی وجہ بھی نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے کل شام بھائی صاحب سے بات کر کے آج صبح مجھے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میں آپ کے علم میں دے دوں۔ کل رات کے کھانے پر شاہد بھائی اور بھابھی شادی کی تاریخ رکھنے کے لیے آ رہی ہیں۔ یہ سنتے ہی گل ٹیبل سے اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ گل نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا، دوپٹہ اتار کر اسے بیڈ پر پھینکا اور کمرے میں تیز تیز چلنے لگی۔ اسے کمرے کے اندر اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ عاقل کی محبت نے پوری طرح گل کے دل کو اپنے شکنجے میں لیا ہوا تھا۔ گل کے پاس فون بھی نہیں تھا، اس کا عاقل سے ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں تھا۔ عاقل کے تمام پیغامات معروف ہی لے کر آیا کرتی تھی، ایسے میں معروف کو بلانا اشد ضروری تھا۔ نہایت بے چینی کے عالم میں گل ڈرائنگ روم سے سب کے جانے کا انتظار کرنے لگی۔ جب سب کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تو گل نے اپنی ملازمہ کے ذریعے معروف کے لیے پیغام بھجوایا کہ وہ فوراً آ کر اسے ملے۔ گل کا پیغام ملتے ہی معروف گل سے ملنے کے لیے پہنچ گئی۔ گل کی شادی کی خبر جیسی عاقل تک پہنچی وہ شدید غصے میں آ گیا۔ عاقل نے گل کو پیغام بھجوایا کہ وہ آج رات تیار رہے، وہ گل کو لینے کے لیے آئے گا اور کوئی اسے نہیں روک سکتا، کیونکہ خاندان کے تمام بزرگ عاقل کے ساتھ تھے۔ اس لیے ایک ظہیر چچا کے انکار کر دینے سے وہ گل سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوگا۔ پھر یہی ہوا۔ رات کے 10 بجے عاقل گل کو لینے کے لیے چچا کے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت شاہ صاحب اپنی بیگم کے ساتھ وہاں موجود تھے، مگر عاقل نے کسی کا لحاظ نہیں کیا۔ ٹیبل کے قریب ٹرے لیے کھڑی گل کا ہاتھ پکڑا، اسے ساتھ لے جانے لگا، جس پر اس کے چچا طیش میں آ گئے۔ انہوں نے عاقل کے منہ پر تمانچہ مارا اور بولے میری بیٹی کا ہاتھ چھوڑ دو، عاقل اس کے اگلے ہفتے رخصتی ہے۔ عاقل نے کہا چچا جان، میں رات کے اندھیرے میں بھی گل کو ساتھ لے جا سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ میری نیت صاف ہے، میرا اللہ گواہ ہے۔ مگر آپ کی نیت کی گواہی کون دے گا چچا جان؟ ظہیر نے جواب دیا میں تم سے بحث کرنا نہیں چاہتا، سمجھ گئے؟ اور گل، اگر تم نے ایک قدم بھی باہر نکالا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی، باپ کی لاش پر پھر مناتی رہنا خوشیاں۔ گل نے عاقل سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بنا کچھ کہے کمرے میں بھاگی چلی آئی۔ عاقل گل کو آوازیں دیتا رہا، اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتا رہا، لیکن گل نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ گل کی بے وفائی نے عاقل کو توڑ دیا، وہ مایوس وہاں سے چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے چچا سے کہا چچا جان، کیسا بدقسمت گھر ہے آپ کا، کیونکہ ہمیشہ آپ کے اپنے آپ کے دروازے سے بے مراد ہی لوٹتے ہیں۔ ایک طوفان تھا جو تھم گیا، گل کی شادی کاشان سے ہو گئی۔ ایک ہفتے کے اندر اندر گل بیاہ کر کاشان کے گھر چلی آئی، لیکن یہاں بھی کڑی آزمائش گل کے منتظر تھی۔ کاشان کی اپنی لو سٹوری تھی، اس کے والدین اس کی لو سٹوری کے خلاف تھے۔ سمجھ سے باہر ہے کہ زمانہ ہمیشہ محبت کے خلاف کیوں ہوتا ہے، یا دل وہاں ہی کیوں لگتا ہے جہاں ملن کی آس امید نہیں ہوتی۔ کاشان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ گھر والوں نے اس کی شادی زبردستی گل سے کر دی، مگر دونوں کے مزاجوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ گل سیدھی سادی، 5 وقت کی نمازی، خاموش طبع تھی، جبکہ کاشان کو شوخ، چنچل، ماڈرن اور پراعتماد لڑکیاں پسند تھیں۔ جس رشتے میں قبولیت ہی نہ ہو، بھلا وہ رشتے کیسے چل سکتے ہیں؟ شادی کے 1 مہینے بعد کاشان نے ملک سے باہر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے والد شاہد صاحب اسے روکتے رہے، مگر جب دل باغی ہو جائے تو انسان نہیں دیکھتا کہ اس کے سامنے کون کھڑا ہے۔ جاتے ہوئے اس نے مڑ کر ایک نظر بھی گل پر نہ ڈالی کہ وہ کتنی امیدیں لگائے شوہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کاشان باہر چلا گیا۔ باہر جا کر بھی اس نے گل سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ صرف ایک بار اس نے کال کر کے صرف ماں کو اپنی خیریت کا بتایا۔ 1 مہینہ گل انتظار کرتی رہی کہ شاید شوہر کے دل میں اس کے لیے رحم آ جائے، مگر کاشان کی کال تو نہ آئی۔ ٹھیک 1 مہینے بعد ایک لفافہ آیا،
جس میں ایک خط تھا۔ خط کے اندر لکھا تھا کہ کاشان جس لڑکی سے محبت کرتا تھا اس نے لندن میں اس لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ خط کے ساتھ گل کے لیے بھی کاغذ تھا۔ وہ کوئی عام کاغذ نہ تھا، طلاق نامہ تھا۔ کاشان نے گل کو طلاق دے دی تھی۔ گل چند خواب باپ کے گھر دفن کر کے گئی تھی، شاید کہ شوہر کی توجہ سے پھر سے خواب دیکھنے کا موقع دے دے، مگر اسے تو یہ سوچنے کی بھی مہلت نہیں ملی کہ وہ خواب دیکھنے کا حق بھی رکھتی ہے یا نہیں۔ گلنور جس طرح گئی تھی ٹھیک 2 مہینے بعد اسی طرح واپس آ گئی۔ یہ خبر سارے خاندان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ عاقل تک خبر پہنچی تو وہ گلنور سے ملنے کے لیے بے چین ہو گیا، مگر اس کی ماں عالیہ بیگم نے اسے اپنی محبت کا واسطہ دے کر روک دیا۔ گل کے پاس نہ کوئی خواب تھا نہ مستقبل۔ وہ دن رات اپنے کمرے میں بند رہتی، آنکھیں پتھرا گئی تھیں، پتھر آنکھوں سے آبشار کے مانند پانی بہتا رہتا۔ اس کے پاس تو انتظار کا آپشن بھی نہیں تھا، ہر تعلق ختم ہو چکا تھا۔ ایسے وقت میں امارہ بیگم نے اپنے ستیلے ہونے کا بھرپور احساس دلایا۔ امارہ بیگم کچھ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی، وہ بس یہی کہے جا رہی تھی کہ اگر اتنی پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی فیملی میں بھی نبھا نہیں ہو سکا تو یقیناً اس میں گل کی اپنی غلطی ہے۔ اس تعلق کے ختم ہونے کی گل خود ذمہ دار ہے، بلکہ کیوں نہ ہوتی، اس کی آنکھوں عاقل نامی شہزادہ جو بسا تھا، اس نے کیسے وہاں نبھا کرنا تھا۔ لفظوں کے نشتر ہر وقت گل کے سینے کو چھلنی کرتے رہتے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی، صرف تبھی کمرے سے باہر نکلتی جس وقت امارہ بیگم اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہوتی۔ عاقل نے گل سے ملنے کی کوشش کی لیکن عالیہ بیگم نے اسے گل سے ملنے سے منع کر دیا۔ گل کی زندگی ویران ہو چکی تھی، اپنی قسمت پر آنسو بہا بہا کر اس کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ ایک دن شام کے وقت ظہیر صاحب لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ امارہ بیگم اپنے کمرے میں کسی کے ساتھ فون پر باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ گل نے موقع غنیمت جانا اور لان میں بابا کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ بولی، بابا جان، مجھے چند دنوں کے لیے مری بھیج دیں، میں کچھ روز کے لیے یہاں سے دور جانا چاہتی ہوں۔ ظہیر نے کہا، مری؟ وہاں تمہارے ساتھ کون رہے گا؟ میں بزی ہوں اور تمہاری ماما بھی آج کل مصروف ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہارے ساتھ جا سکیں گی۔ گل نے کہا، بابا میں اکیلی رہ لوں گی، آپ پریشان نہ ہوں، صرف چند دنوں کی تو بات ہے۔ ظہیر نے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا اور بولا، ٹھیک ہے، مری میں گھر اپنا ہے لیکن میں تمہیں وہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، وہ بھی چند دن میں، تو ایک دن کے لیے بھی تمہیں اکیلا نہ چھوڑوں۔ گل نے کہا، بابا آپ میرے ساتھ رحیم چاچا کو بھیج دیں، کچھ دن کے لیے رحیم چاچا کی بیٹی کو بلا لیں، وہ گھر کے کام سنبھالے گی، مجھے بھی آسانی ہو جائے گی۔ ظہیر صاحب خاموش ہو گئے، چند لمحوں بعد بولی، چلو مجھے کچھ سوچنے دو۔ اتنے میں ہمارا بیگم بھی وہاں چلی آئیں، کہنے لگی، کیا باتیں ہو رہی ہیں ماں بیٹی میں؟ یہ سن کر گل وہاں سے اٹھی اور چلی گئی۔ اگلے دن گل کو مری جانے کی اجازت مل گئی۔ چاچا رحیم اور ایک ڈرائیور گل کے ساتھ جا رہے تھے۔ مری میں ظہیر صاحب کا ایک چھوٹا سا بنگلہ تھا۔ 5 گھنٹے کے سفر کے بعد گل بنگلے پر پہنچ گئی۔ ڈرائیور نے چاچا رحیم اور گل کو بنگلے پر چھوڑا اور خود کھانا لینے مارکیٹ چلا گیا۔ چاچا رحیم بنگلے کی صفائی میں مصروف ہو گئے، جبکہ گل نے اپنے کمرے کی صفائی خود کی اور آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گئی۔ تکیے پر سر رکھتے ہی گل کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک اسے لگا جیسے کمرے سے چھوٹے بچے کے ہنسنے کی آواز آ رہی ہے۔ گل اٹھ کر بیٹھ گئی اور آواز پر غور کرنے لگی۔ اچانک تیزی سے دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ گل بستر سے اٹھی اور کمرے سے باہر چلی آئی۔ اسے پھر چھوٹے بچے کی ہنسی کی آواز آئی۔ وہ آواز کی سمت چل پڑی۔ اب اسے آواز کے ساتھ قدموں کی چاپ بھی سنائی دے رہی تھی جو اوپر دوسری منزل کی طرف جا رہے تھے۔ گل بھی سیڑھیوں پر چلنے لگی۔ اوپر پہنچی حیران رہ گئی۔ ہر طرف دھواں پھیلا ہوا تھا، جیسے ہر طرف آگ لگی ہوئی ہو، مگر جلنے کی بو کی بجائے اسے تیز خوشبو آنے لگی۔ اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہاں کوئی تو ہے۔ وہ خوشبو کی سمت چل پڑی۔ خوشبو ایک کمرے سے آ رہی تھی۔ اس نے جو ہی دروازہ کھولا، آگ کے شعلے کمرے سے باہر نکلنے لگے۔ کمرے کے اندر آگ بھڑک رہی تھی۔ آگ نے پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر گل زور زور سے چیخنے لگی، رحیم چاچا، رحیم چاچا۔ چند لمحوں بعد کوئی اسے جھنجھوڑ کر جگا رہا تھا۔ کیا ہوا گل بیٹی، کیا ہوا؟ ہوش کرو بیٹی۔ گل نے ایک چیخ ماری اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے کمرے میں اپنے بستر پر سو رہی تھی، مطلب وہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی تھی۔
गुल आंखें फाड़े कमरे में इधर उधर देख रही थी। चंद लम्हों बाद बोली, रहीम चाचा, मैं तो ऊपर छत पर नहीं थी। रहीम चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, आप मेरे सामने कमरे के अंदर आई थी और थकावट के बाद सो गई। बल्कि मैं आपको खाने के लिए बुलाने भी आया था, मगर आप सो रही थी, इसलिए वापस चला गया। मैंने यही सोचा आप थकी हुई होंगी, जब उठेंगी तो खाना खा लेंगी, तब से आप यहीं सो रही हैं। कमरे से बाहर ही नहीं निकली। गुल ने अपने गाल पर 2 चपत मारे और बोली, अच्छा चले ठीक है, आप मुझे खाना ला दे। रहीम चाचा बोले, ठीक है बेटी, मैं अभी लाया। ये कहकर वो कमरे से चले गए। खाने के बाद गुल कमरे से निकली और दूसरी मंजिल पर चली आई। अब उसे यकीन हो गया था कि वो ख्वाब ही देख रही थी। सब कुछ नॉर्मल था। वो बालकनी में रखी कुर्सी पर बैठ गई और बाहर की तरफ देखने लगी। मई का मौसम काफ़ी खुशगवार था। गुल को यहाँ रहते हुए 3 दिन गुजर चुके थे। वो अपना ज़्यादातर वक्त यहीं बालकनी में बैठकर गुजारती। तीसरे दिन हस्बे मामूल वो बालकनी में बैठी होती थी। अचानक अज़ाब माजी को याद करके उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगा। वो रोती रहती और अल्लाह से अपनी तकलीफ़ ख़त्म होने के लिए दुआ करती रहती। गुल दोनों हाथों में चेहरा छुपाए रो रही थी। अचानक उसने अपना चेहरा ऊपर किया। वो दंग रह गई। उसके सामने निहायत खूबसूरत नौजवान खड़ा था। उसने चीख मारी, मगर उसके मुंह से आवाज़ ना निकल सकी। उसने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन वो हिल भी ना सकी। उसकी ये कोशिश भी रायगा गई। वो खौफजदा नज़रों से अजनबी की तरफ देख रही थी। उसी लम्हे अजनबी ने गुल के हाथों को अपने हाथों में लिया और गायब हो गया। अगले ही लम्हे वो दोनों एक नदी के किनारे खड़े थे। शहजादे ने कहा, मैं जानता हूँ तुम गमगीन हो, अपनों और वक्त की सताई हुई हो, लेकिन याद रखना, ये सब जल्द बदलने वाला है। शहजादे ने उंगली से इशारा किया। उसी वक्त उनके करीब सफ़ेद रंग का घोड़ा नमदार हो गया। सफ़ेद घोड़े के बड़े बड़े 2 पर भी थे। गुल फटी निगाहों से सफ़ेद घोड़े को देख रही थी। शहजादे ने गुल का हाथ थामा और उसे लेकर घोड़े पर सवार हो गया। घोड़ा हवा में उड़ने लगा। गुल समझ नहीं पा रही थी ये सब क्या हो रहा था, ना ही वो कुछ कह पा रही थी। आखिर एक जगह पहुंचकर मेहरबान और बहादुर शहजादा गुल को लेकर घोड़े से उतरा। उसने उसे पूछा कि उसे क्या परेशानी हो रही है। तब गुल ने बोलने की कोशिश की तो उसकी कुव्वत गोयाई वापस आ चुकी थी। उसने शहजादे को बताया कि उसने छोटी उम्र में अपनी माँ को खो दिया था और अब वो एक जालिम सुतीली माँ के साथ रहती है, जिसने उसके साथ बुरा सलूक किया। उसकी सुतीली माँ ने उसके बाप के दिल में अपने ही भाई और ख़ानदान के लिए जहर भर भर उसके बाप को पूरे ख़ानदान से अलग कर दिया था। वो किसी से मिलना चाहती तब भी ना मिल पाती। वो अकील से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसकी सुतीली माँ ने उसकी शादी का शान से करा दी। वो इस कदर मायूस हो चुकी थी, उसे नहीं लगता था कि वो अब कभी खुश भी रह पाएगी। उसकी सुतीली माँ उसकी हर खुशी उससे छीन लेगी, ये कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। शहजादे ने गुल की मदद करने का फैसला किया। वो दूर से ही नजर आने वाले एक बहुत बड़े महल की तरफ चल पड़े। शहजादे ने कहा, हम महल जा रहे हैं, मैं तुम्हें अपनी मेहरबान माँ से मिलवाना चाहता हूँ। तुम डरना नहीं, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। हमारी दुनिया चाहे अलग हो, मगर जज्बात एक जैसे हैं। शहजादा उसे महल में ले गया और उससे अपनी माँ मलिका से मिलवाया। मलिका ने बड़ी मोहब्बत से गुल को खुशामदीद कहा और उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही उसकी तमाम कहानी को भांप लिया। शाम के वक्त मलिका, शहजादा और गुल घोड़ों पर सवार हुए और सफ़र पर निकल गए। मलिका ने जोश से कहा, गुल, तुम अगर हम में से एक होती तो मैं तुम्हें कभी भी वापस जाने न देती, लेकिन अब मजबूरी है, क्या करें, मगर मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगी। हम बहुत जल्द तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। गुल ने सालों में पहली बार खुद को आज़ाद और खुश महसूस किया। दूसरी जानिब रहीम चाचा गुल को मरी में ढूंढ ढूंढ कर वापस घर जा चुके थे। वहाँ घर पर ज़हीर साहब ने शोर मचाया हुआ था। हर तरफ गुल को ढूंढा जा रहा था, जबकि अमारा बेगम ज़हीर को इस बात पर उकसा रही थी कि ये ज़रूर आकिल का काम है, वो ही गुलनूर को उकसाकर कहीं ले गया है। आप अपने भाई से बात क्यों नहीं कर रहे? किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? गुल शहजादे और मलिका के साथ घर में दाखिल हुई। गुल को देखते ही एक मुलाजिम घर के अंदर भागा ताकि ज़हीर साहब को मतला कर सके। ज़हीर साहब बेटी को देखकर खुश तो हुए, मगर 2 अजनबी मेहमानों को देखकर गुल से कहने लगे, बेटा, तुम कहाँ थी और ये कौन लोग हैं? इससे पहले कि गुल कुछ कहती, मलिका ने कहा,
ظہیر صاحب، یوں سمجھیں آپ کی بیٹی ہماری محسن ہے۔ ہماری ملاقات مری کے مارکیٹ میں ہوئی۔ میری طبیعت خراب تھی۔ میرا بیٹا مجھے لے کر چیک اپ کے لیے ہسپتال ہی جا رہا تھا کہ میں بے ہوش ہو کر نیچے گر پڑی۔ تب گل بیٹی بھی وہاں آئی ہوئی تھی۔ وہ ہمیں گاڑی میں لے کر ہسپتال گئی۔ ساری رات میری خدمت بھی بہت کی۔ اب بھلا میں گل کو کیسے اکیلا چھوڑ دیتی؟ ہم مری والے بنگلے پر پہنچے تو پتہ چلا کہ وہاں تو تالا لگا ہوا تھا، لہٰذا ہم یہاں آ گئے۔ گل بیٹی کو میں اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ یہ سن کر ظہیر صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور 2 دن کے لیے انہیں گھر پر رکنے کے لیے اصرار کیا تاکہ ان کی مہمان نوازی کر سکے۔ ملکہ جو چاہتی تھی وہ ہو گیا تھا۔ ملکہ کا جادو رات کے وقت عروج پر پہنچ جاتا تھا۔ پرستان سے آئے 2 جنات نے اپنے سحر سے پورے گھر کو اپنے گرفت میں لے لیا۔ رات کے 10 بجے ظہیر صاحب کے کمرے سے ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ ظہیر صاحب، میں تو آپ کے بھولے پن پر فدا ہوں۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے کس طرح ایک اجنبی عورت کی باتوں پر بھروسہ کر لیا ہے۔ ظہیر نے کہا، امارا، ہر وقت بدگمانی اچھی نہیں ہوتی۔ امارا جھٹ بولی، جی بالکل، اور ہر وقت اندھا اعتماد بھی اچھا نہیں ہوتا۔ گاڑی تو بنگلے میں کھڑی تھی، پھر گل انہیں کس گاڑی میں لے کر ہسپتال گئی تھی؟ ظہیر ناگوار منہ بنا کر بولا، یار تم نے سنا نہیں تھا؟ گل پیدل واک کے لیے نکلی تھی۔ راستے میں موڈ چینج ہوا تو ٹیکسی کر لی کہ چلو مارکیٹ گھوم پھر آئے۔ تم کیا چاہتی ہو، میں بیٹی کی کسی بات پر اعتبار نہ کروں؟ امارا نے کہا، نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا، بلکہ اتنے میں لان سے بھیانک چیخ کی آواز سنائی دی۔ ظہیر جھٹ سے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، اللہ خیر کرے۔ وہ کمرے سے باہر کی طرف بھاگے۔ لان میں پہنچے، باہر کچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک ایک خوفناک سایہ امارا کے سر پر منڈلانے لگا۔ خوف سے اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ سایہ اور کسی کا نہیں، امارا کا تھا۔ جب امارا نے اپنے ہی سائے کو اپنے ارد گرد رقص کرتے دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ ظہیر امارا سے کچھ کہتا، گھر میں ہر طرف ایک انجانی ہنسی گونج رہی تھی، ایک ٹھنڈی بے رونق آواز جس نے ظہیر اور خاص طور پر امارا کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ امارا نے ظہیر کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر جیسے اس نے ظہیر کی طرف ہاتھ بڑھایا، ظہیر کی جگہ کوئی اور شخص کھڑا تھا جس کا چہرہ انتہائی بھیانک تھا۔ اسے دیکھتے ہی امارا زور زور سے چیخیں مارنے لگی۔ ظہیر نے اسے کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کی، مگر ساری کوششیں بے سود رہیں۔ امارا کی چیخوں سے گھر کی سب افراد وہاں جمع ہو گئے۔ شدید خوف کے باعث امارا بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن صبح 10 بجے امارا کو ہوش آیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ شکر ہے ان کو ہوش آ گیا، ورنہ یہ کوما میں بھی جا سکتی تھی۔ سب گھر والے امارا کے ارد گرد جمع تھے۔ امارا کے دونوں بچے ماں کے صدقے واری جا رہے تھے۔ آخر ظہیر نے بچوں سے کہا، بیٹا آپ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جاؤ، اپنی امی کو آرام کرنے دو، ڈاکٹر نے انہیں ریسٹ کی تاکید کی ہے۔ گلنور اور امارا کے دونوں بچے شہزادہ کمرے سے نکل آئے۔ ملکہ نے ظہیر سے کہا، میرا خیال ہے بھابھی پر کسی ہوائی چیز نے حملہ کیا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر آپ کو مجھ پر تھوڑا سا بھی بھروسہ ہے تو میں بھابھی پر دم کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے یہ ہوگا کہ کوئی کتنی ہی طاقتور مخلوق کیوں نہ ہو، وہ بھابھی کے قریب بھی نہیں آ سکے گی۔ امارا کا ملکہ پر بالکل بھروسہ نہیں تھا، مگر ظہیر کے اصرار پر اس نے دم کرا لیا۔ اتنے میں ظہیر کے موبائل پر کال آ گئی۔ وہ فون سننے کے لیے کمرے سے نکل گیا۔ ادھر ملکہ نے دم کر کے امارا پر پھونکا اور اس کے کان میں نہ جانے کیا کہا کہ امارا پھٹی نگاہوں سے ملکہ کی طرف دیکھنے لگی۔ ملکہ شان سے اس کے قریب سے اٹھی اور کمرے سے نکل آئی۔ آدھی رات کا وقت تھا، ظہیر سو چکا تھا۔ اچانک امارا کی چیخوں سے پورا گھر گونجنے لگا۔ ایک بار پھر سب گھر والے لان میں اکٹھے ہو گئے۔ امارا کی حالت دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور وہ لان میں گھاس پر ایسی بیٹھی ہوئی تھی جیسے اس نے کسی کی گردن پر چاقو رکھا ہو، حالانکہ اس کے ہاتھ میں کوئی چاقو یا چھری نہیں تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں یوں پھٹی ہوئی تھیں جیسے ابھی باہر آ جائیں گی۔ ظہیر چلایا، امارا یہ تم کیا حرکتیں کر رہی ہو؟ یہاں آؤ۔ امارا غصے میں گرجی، میں گلنور کو مار دوں گی، سنا تم نے؟ گلنور کو مار دوں گی۔ ظہیر بولا، امارا ہوش کرو، بچے ڈر رہے ہیں۔ امارا نے زوردار کہکا لگایا اور بولی، میرے بچے میری طرح بہادر ہیں، وہ نہیں ڈرتے، بلکہ جس طرح میں نے رخشندہ نامی کانٹے کو زہر دے کر راستے سے ہٹایا،
بالکل उसी तरह मेरी बेटी गुलनूर नामी कांटे को जहर देकर अपने रास्ते से हटाएगी। जहीर गुस्से से चीखा, अमारा तुम क्या बकवास कर रही हो? वो अमारा की तरफ बढ़ा, मगर अमारा तेजी से भागती गेट के पास जा खड़ी हुई और चिल्लाई, अगर तुम मेरे पास तो मैं सब कुछ तहस नहस कर दूंगी। उसने अपने हाथ में पहनी एक अंगूठी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जानते हो मेरी इस अंगूठी में क्या है? उसने अंगूठी पर लगा नग ढक्कन की मानिंद खोला और बोली, इसके अंदर जहर है, ऐसा जहर जो चंद घंटों में अपने दुश्मन का खामोशी से सफाया करता है। और ये जहर मैंने पानी में मिलाकर उस दिन रक्षंदा को पिलाया था जिस दिन तुम्हारी बेटी गुलनूर पैदा हुई थी, और उस जहर को तुम्हारे बाप के मुंह पर उस दिन मैंने उछाला था जिस दिन उसने मेरे उस राज को कमरे से बाहर खड़े होकर छुप छुप कर सुनने की कोशिश की थी। ये इतना जहरीला जहर है कि सांसों के जरिए इंसान के अंदर चला जाए तो इंसान वहीं ख़त्म हो जाता है। और अब तुम्हारी बेटी के साथ भी यही करने वाली हूँ। मैं तंग आ चुकी हूँ रक्षंदा की इस निशानी को देख देख कर। ये कहकर वो गुलनूर की तरफ भागी, मगर जहीर ने उसका बाजू पकड़ा और अमारा के मुंह इतनी जोर से तमांचा रसीद किया कि वो ज़मीन पर आ गिरी। ज़मीन पर गिरते ही जैसे वो सुन्न हो गई। थोड़ी देर तो वो ज़मीन पर ही पड़ी रही, फिर बोली, ज़हीर, ज़हीर क्या हो रहा है यहाँ? मुझे क्या हुआ है? ज़हीर के सारे ख्वाब, उसकी सारी खुशफहमियाँ ख़त्म हो चुकी थीं। 2 दिन बाद मलिका शहजादे ने ज़हीर से इजाज़त ली और अपनी दुनिया में जाने के लिए वहाँ से निकले। वापस जाते हुए मलिका ने गुलनूर से कहा, तुम फिक्र मत करना, जिस सच को सामने आना चाहिए था वो आ चुका है। अब तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। तुम अगर मेरी दुनिया से होती तो मेरे घर में होती, क्योंकि मैं अपने बेटे के दिल की धड़कन सुन सकती हूँ। ज़हीर ने अमारा को घर से निकाल दिया और उसे ये धमकी दी कि अगर उसने ज़हीर पर ज़बरदस्ती मुसल्लत होने की कोशिश की तो वो उसे तलाक दे देगा, क्योंकि वो सिर्फ दोनों बच्चों की वजह से अमारा को तलाक नहीं देना चाहता था। ठीक 1 महीने बाद गुलनूर की आकिल के साथ धूमधाम से शादी हो गई। ज़हीर को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था, लेकिन देर भी बहुत हो चुकी थी। उसने उस गलती का बेहतरीन अजाला यही समझा कि बड़े भाई से माफ़ी मांग ली जाए, दूसरा गुलनूर और आकिल की शादी हो जाए। आखिर उसने यही किया। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।